अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की स्टोरी में व्लॉग में आपसे शेयर करेंगे कि अफगानिस्तान में जो खुदकुश धमाका हुआ था उसकी जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली है, जो दहशतगर्दाना तंजीम है। पाकिस्तान पे इल्ज़ाम अफगानिस्तान ने लगाया, उस हवाले से भी बात करेंगे। नाजरीन, बात करने से पहले तमाम तर दोस्तों से गुजारिश है, देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आता है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। अपने कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें कमेंट सेक्शन में, और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस आपको रोज़ाना के हिसाब से मिले। नाज़रीन, अफगानिस्तान में जो कंदूज में काबुल बैंक के सामने 8:30 पे कल जो खुदकुश धमाका हुआ था, जिसमें 12 जाने अब क्लेम कर रही है अफगान हुकूमत के वो गई हैं और 33 अफराद जख्मी हुए, जिसमें 3 कमांडर थे वहाँ के अफगान तालिबान के, वो भी बीच में हलाक हुए थे। हलाकतों की तादाद अब 21 बताई जा रही है जो वहाँ पे धमाके में हलाक हुए हैं, और वो जो जख्मी लोग हैं उसमें 7 अहलकार शदीद जख्मी हैं। नाज़रीन, इसकी जिम्मेदारी जो है वो दाइश ने कबूल कर ली है। इस जिम्मेदारी कबूल करने से पहले अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया था कि ये सरहद पार से ये दहशतगर्दी होती है और दाइश की वहाँ पे पनाहगाहें हैं, और अफगानिस्तान में दाइश को ख़त्म कर दिया गया है। तो नाज़रीन, दाइश ने जो अफगानिस्तान में हम बार बार कहते हैं कि वहाँ पे दहशतगर्दाना तंजीमें हैं, पाकिस्तान ने भी क्लेम किया है कि टीटीपी के मुसल्लह ग्रुप जो वहाँ पे हैं, लश्कर इस्लामी, टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और हाफिज गुल बहादुर ग्रुप और बलोच लिबरेशन आर्मी, ये ग्रुप भी और दाइश ये वहाँ पे सरगर्म है। अपनी तंजीमें जो है, इनके हेडक्वार्टर है वहाँ पे, ठिकाने हैं। अब जो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है कंदूज खुदकुश धमाके के हवाले से जिम्मेदारी कबूल करते हुए, क्या है कि खुरासान शाख ने ये स्टेट इस्लामिक स्टेट दाइश के खुरासान शाख ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ तालिबान को निशाना बनाने के सिपाही का नाम अबू अली अंसारी था। ये अबू अली अंसारी है जिन्होंने ये खुदकुश धमाका किया था, और कंदूज में ये बैंक के सामने जो तनख्वाही ली जा रही थी, उनको जो है टारगेट किया गया है, और उन्होंने जो है इसमें 80 तालिबान हलाक और ज़ख्मी होने का दावा किया है बीच में, और जिम्मेदारी कबूल की है। नाज़रीन, इससे पहले पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में जो है जो हमारे मंदूब है पाकिस्तान के, उन्होंने 20 से ज़ायद जो तंजीमें हैं अफ़गानिस्तान में इस टाइम पे जो दहशतगर्दी फैला रही है और दहशतगर्दी ठिकाने अफ़गानिस्तान में है, उस हवाले से यूएन में जो है वो दुनिया को मुतवज्जे किया था, जिस पे अफ़गान हुकूमत ने, उनके जो तर्जुमान है अफ़गान हुकूमत के, बल्खी ने एक बयान में कहा था कि इस्लामी इमारात हुकूमत बनने के बाद दाइश और दीगर ग्रुप्स के मराकज़ जो है वो ख़त्म कर दिए गए हैं। इन्होंने जोर देकर कहा कि अफ़गानिस्तान को किसी भी मुल्क के लिए कोई ख़तरा नहीं। तर्जुमान के मुताबिक अफ़गानिस्तान में होने वाले वाक़यात इन अफराद की वजह से होते हैं जो सरहद के दूसरी जानिब से गुजरते हैं। बल्खी ने बाज़ ममालिक पर इल्ज़ाम लगाया कि अब अफगानिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के दरपेश है, करने पर अफगानिस्तान और आलमी बरादरी के दरमियान अदम एतमाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नाज़रीन, पाकिस्तान के जो बयान थे मंदूब के पाकिस्तान के, उस हवाले से जो पाकिस्तान ने कहा था कि 20 तंजीम अफगानिस्तान में है, तो उनके तर्जुमान ने, अफगानिस्तान के तर्जुमान ने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि ये जो है पाकिस्तान इशारा जो किया और पाकिस्तान की ही तरफ किया है कि ये पाकिस्तान की तरफ से ये कार्रवाइयाँ होती है। चंद दिन पहले भी इन्होंने ऐसे ही, इनको ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ये तर्जुमान है, उन्होंने पाकिस्तान में जो है वो दहशतगर्दाना कैंप बलूचिस्तान में और पख्तूनख्वा में है, वहाँ पे ट्रेंड किए जाते हैं, गैर मुल्की भी आते हैं। कोई अजीब सा एक ड्रामा पेश किया था। हालांकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, इससे हम इनकार नहीं कर रहे, मगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी अफगानिस्तान की वजह से हो रही है कि अफगानिस्तान तालिबान के और पाकिस्तान के इस टाइम पे ताल्लुकात जो है वो कशीदा है,
اور کشیدہ کس وجہ سے ہیں؟ دہشت گردی پہ ہیں کہ پاکستان کا الزام ہے کہ افغان طالبان جو ہے وہ کردن تنظیمیں جو پاکستان میں ہیں، تحریک طالبان، حافظ گل بہادر گروپ، جماعت الحرار، لشکر اسلامی اور دیگر چھوٹے موٹے جو گروپس ہیں، اسی طرح افغانستان کے جو BLF ہے، BLA ہے، بلوچ لبریشن آرمی، ان کے جو گروپس ہیں افغانستان میں، تو پاکستان افغانستان کو الزام دے رہا ہے کہ آپ جو ہیں ہمارے ملک میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔ اور پاکستان کو اس لیے سب کچھ معلوم ہے کہ پاکستان جو عمران خان کے دور میں اور شہباز شریف کے دور میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض جب تھے، جب آرمی چیف جنرل باجوہ تھے اور ISI چیف جو ہے وہ جنرل فیض تھے، سوری، اس ٹائم پہ افغانستان کو، افغانیوں کو جو ہے وہ افغانی طالبان، وہ پاکستانی طالبان جو افغانستان میں موجود تھے، ان کو واپس لایا گیا اور ان کو پاکستان میں بسایا گیا، ان کو غیر مسلح کیا گیا، ان کو آئین کے اندر لایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ نے اب ریاست کے خلاف اسلحہ نہیں اٹھانا۔ بہرحال 40 سے 45 ہزار یا 35 سے 40 ہزار افراد بتائے جا رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں واپس لا کے بسائے گئے۔ پھر انہوں نے ریاست کے خلاف، ان میں اب یہ 40-45 ہزار جو ہمارے نائب وزیر خارجہ، اس ٹائم پہ نائب وزیر اعظم ہے، سابق وفاقی وزیر خزانہ اور موجودہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، ان کے الفاظ ہیں کہ 35 سے 40 ہزار سے اوپر تقریباً لوگوں کو واپس پاکستان میں بسایا گیا جو مسلح تھے۔ اب انہوں نے ریاست کے خلاف دوبارہ جو ہے وہ اسلحہ اٹھا لیا اور وہ دوبارہ افغانستان کے اس پار چلے گئے۔ افغان طالبان سے بات ہوئی، افغان طالبان نے بیچ میں رابطہ کیا پاکستان اور افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کے مابین۔ یہ شروع میں جب یہ ادھر آ رہے تھے تب بھی پاکستان کا افغان طالبان کے ساتھ رابطہ تھا، عمران خان کے دور میں اور شہباز شریف کی PDM کے دور میں۔ تو ان کو واپس پاکستان کو پوری طرح اندازہ ہے کہ افغان طالبان کا ان پہ اثر ہے، افغان طالبان کی یہ سنتے ہیں۔ اگر افغان طالبان کہہ دیں ان کو تو یہ پاکستان میں یہ جو انتہا پسندی ہو رہی ہے، یہ جو پاکستان میں شدت پسندی ہو رہی ہے، یہ کنٹرول ہو جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی۔ مگر افغان طالبان اس کے لیے راضی نہیں ہے، اور یہ پچھلی بار بھی ہم نے بتایا تھا کہ میرے لیے ایک معاہدہ نکلا ہے جو مبینہ طور پہ ایک معاہدہ ہے طالبان کی طرف سے کہ اگر یہ اقتدار میں آ جاتے ہیں، اقتدار سے پہلے کا معاہدہ ہے کہ جتنی بھی کردن تنظیمیں ہیں، القاعدہ ہے، داعش ہے یا دیگر تنظیمیں ہیں، لشکر اسلامی، جماعت الحرار، حافظ گل بہادر گروپ، تحریک طالبان پاکستان، کہ ان کے خلاف جو ہے ہم کوئی کارروائی نہیں کریں گے اور ان کو سپورٹ کریں گے۔ تو لگتا ہے کہ اسی معاہدے کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، اور UN کی رپورٹ کے مطابق بھی اس ٹائم پہ 6,500 مسلح پاکستانی طالبان افغانستان میں موجود ہیں جن کو شیلٹر افغانستان نے فراہم کیا ہوا ہے۔ بہرحال درندازی پاکستان میں کرتے ہیں، پاکستان پہ الزامات۔ اب یہ جو دھماکہ ہوا ہے، جو خودکش دھماکہ ہے جو داعش نے قبول کر لیا، حالانکہ افغان حکومت نے ڈینائی کی ہے کہ داعش افغانستان میں اس کا وجود ختم ہو گیا، مگر یہاں پہ ہم دیکھ رہے کہ دوبارہ جو ہے وہ داعش نے سر اٹھا لیا اور ایک بڑا دھماکہ کر کے درجنوں افراد کو جو ہے ہلاک کر دیا ہے۔ اب جو دنیا میں ہم دیکھ رہے تھے کہ UN میں جو ہے، یونائٹڈ نیشن میں، وہاں پہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں جو رشیا کے ایمبیسیڈر نے، وہاں کے جو وہ مندوب تھے، اور چائنا نے، جن کے اچھے تعلقات ہیں رشیا کے، چائنا کے، اس ٹائم پہ ڈنمارک نے باقاعدہ طور پہ افغانستان کو دہشت گردی کا اڈا کہا کہ اس ٹائم پہ دہشت گردانہ تنظیمیں جتنے بھی ہیں اس سے دنیا کو خطرہ ہے، اس خطے کو خطرہ ہے، خطے کے ممالک کو، پڑوسیوں کو خطرہ ہے۔ چائنا نے، رشیا نے، ڈنمارک نے، ایون امریکہ نے اور پاکستان نے، اور رشیا نے تو پھر 2 قدم آگے جا کے کہ امریکہ نے آگے جو ہے وہ ایک اسلحے کا ڈھیر چھوڑ کے گئے ہیں، اور یہ یورپی یونین اور یہ جو مغربی ممالک ہیں اور نیٹو کی فورسز ہیں اور امریکہ ہے، انہوں نے یہ قزن چھوڑا ہے کہ کیا کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ اب پاکستان کو بھی ایسا لگ رہا ہے، پاکستان بھی بار بار یہی پوائنٹ اٹھا رہا ہے کہ یار یہ اسلحہ جو ہے، جس طرح رشیا کے ایمبیسیڈر نے، مندوب نے کہہ دیا ہے یونائٹڈ نیشن میں کہ یہ اسلحہ جو ہے یہ داعش کے ہاتھ میں، TTP کے ہاتھ میں، دیگر شدت پسند تنظیموں کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ اب یہ بڑی مشکلات ہیں،
جو ہمسایہ ممالک ہیں، ایران ہو گیا ہے، پاکستان ہو گیا ہے، تاجکستان ہو گیا ہے، اس طرح چائنا تھوڑا بہت ہو گیا ہے، ان ممالک کے لیے بڑی مشکلات آ رہی ہیں، کیونکہ شدت پسندوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ جدید اسلحہ آ گیا امریکہ کا، جو نائٹ میں استعمال کرتے ہیں. نائٹ میں وہ 1 کلومیٹر سے دور جا کے اس کو یوز کرتے ہیں اور اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتے ہیں. تو وہ مشکلات پاکستان بھی فیس کر رہا ہے. پاکستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حملے ہو رہے ہیں 64-60 کے قریب جو ہے وہ حملے بتائے جا رہے ہیں، جو پاکستان نے رپورٹ کیا ہے کہ یہ حملے اب تک ہو چکے ہیں یہ اس جنوری میں. تو 60 ایک مہینے میں یہ بہت زیادہ ہے. اور اس میں جو ہے شدت پسند جو ہلاک ہوئے 112 شدت پسند انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں ابھی تک ہلاک کر چکے ہیں یہ ان ایک ماہ میں. تو کافی تعداد ہے، مطلب بہت زیادہ تعداد میں شدت پسند اس ٹائم پہ پختونخوا میں موجود ہیں اور پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں موجود ہے. ڈی اے خان ہو گیا ہے، ٹانک ہو گیا ہے، لکی مروت ہو گیا ہے، بنو ہو گیا ہے. بنو میں زیادہ جو ہے اور ڈی اے خان میں جو ہے وہ زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی ہوئے اور وہاں پہ زیادہ کارروائیاں بھی ہوئی ہیں. تو شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، باجوڑ، یہ علاقے جو ہیں یہ متاثر ہیں دہشت گردی سے. اور جو شدت پسندی ہو رہی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ سوات اور دیر اور ملاکنڈ اور یہ علاقے جو ہیں وہ بچے ہوئے ہیں. یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی وہاں پہ بھی ایک آدھ واردات جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو اس بار تشکیلیں زیادہ کی گئی ہیں پختونخوا میں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی سیکیورٹی فورسز ہیں باقاعدگی سے کر رہے ہیں اور اس میں ان کو کامیابیاں بھی مل رہی ہیں. اور پاکستان کو جو اس ٹائم پہ افغانستان سے پرابلم آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ دراندازی ہوتی ہے، ٹھکانے وہاں پہ ہے اور یہاں پہ بھی انہوں نے بصیرے ڈال دی ہے. اور افغان جو ہے ابھی پرسوں جو ہے وہ میران شاہ میں، تپائی میں جو حملے کیے گئے سیکیورٹی فورسز نے جو آپریشن کیا ہے اس میں 4 شدت پسند جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے. اس میں سے 3 جو ہے وہ افغانی نکل آئے، افغان کی شہری نکل آئے. اس لیے پاکستان میں افغان مہاجرین کو بھی مشکل آ رہی ہے. ہمیں بھی احساس ہے کہ افغان مہاجرین جو ہے وہ یہاں پہ 2-3 عشرے یہاں پہ رہے اور یہاں پہ انہوں نے اچھا وقت گزارا، مگر اب ان میں جو لوگ افغانی ہیں اور افغانی شہری اگر زیادہ تر کرائم کی وارداتوں میں نکل آئیں یا جو شدت پسندی ہے اس میں نکل آئے، دہشت گردی کے واقعات میں نکل آئے اور اسمگلنگ کے واقعات میں نکل آئیں اور اس کی تعداد زیادہ ہو، وہ تو مہینے سے پاکستان میں تو یہ پورا رپورٹ ایجنسیاں پوری رپورٹ کرتی ہیں نا، پوری ڈیٹیل آگے جاتی ہیں. تو اس بار پوری رپورٹ آنے کے بعد اب ان کو بھی مشکلات آ رہی ہیں. بیچارے لڑکیاں جو افغانستان میں پڑھ نہیں سکتی، یہاں پہ ان کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، لڑکیاں بھی پڑھ رہی ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ان کے لیے بھی مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں کیونکہ سرکار ابھی ان کو نکال رہا ہے. اور اس کی مین وجہ افغان طالبان کا جو رویہ ہے پاکستانی حکومت کے ساتھ، وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو انہوں نے ایک وہ تھڑی کہتے ہیں، پاکستان کو کہہ بھی دیا سامنے کہ جائیں آپ، ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہمارے ایریا میں آپ کے جو شدت پسند ہیں انہوں نے پناہ لی ہے. پہلے تو پاکستان میں جو آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں اور جو آپ کے فاٹا ایریا میں ہے اور دیگر جنوبی اضلاع میں ہے، پہلے تو اس کو سنبھال لو نا. تو پاکستان جو ہے وہ اس ٹائم پہ مکمل ایک ایسی جنگ میں لگا ہوا ہے کہ یہ نہ ختم ہونے والی جنگ ہے. تو اللہ کرے کہ یہ جنگ جو ہے یہ آسانی سے ختم ہو. دوسرا، پختونخوا میں جو ہے وفاقی حکومت اور سیکیورٹی اداروں کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کے بعد علی امین گنڈاپور نے وفد برابر کر دیا ہے. آج گورنر صاحب نے بھی اس حوالے سے ڈیٹیل بتائی ہیں کہ 2 وفد جائیں گے. ایک یہ وفد جائے گا جو چھوٹا وفد ہوگا، دہشت گردی کے حوالے سے، تعلقات کے حوالے سے، صوبے میں امن و امان کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے، افغان پاک افغان ٹرانزٹ جو ہے جو اس پہ بات کریں گے. اس کے بعد دوسرا بڑا جرگہ جائے گا، جو دونوں جرگے ہیں فی الحال تیار ہیں، جس میں علماء کرام، تاجر برادری، سیاستدان اور ایک سیکیورٹی اہلکار بھی ساتھ جائے گا. تو یہ جرگے ساتھ جائیں گے اور وہاں پہ طالبان سے خیبر پختونخوا میں اور پاکستان میں امن کے بارے میں جرگہ کریں گے. پٹھانوں میں جرگے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو مطلب جو جرگے میں آپ ایک بات کر لیتے ہو، جرگہ ایک وہاں پہ چلا جاتا ہے تو اس کا ریکارڈ کیا جاتا ہے، اس کی رسپیکٹ کی جاتی ہے کہ علاقے کے مشران، عزت دار قبائل، سینئر لوگ جو ہے وہ جرگہ لے کے آئے، ہمارے گھر پہ آئے ہیں. تو اس طرح کی باتیں اب ہو رہی ہیں اور وہاں پہ اللہ کرے یہ مذاکرات کامیاب ہو. وفاقی حکومت نے بھی تبکی دی ہے
پاکستان کی جو اس ٹائم پہ سفارتی تعلقات ہیں افغانستان سے وہ کسی حد تک معمول پہ نہیں ہے مگر چل رہے ہیں. جو محمد صادق خان ہے وہ ایک سینئر پاکستان کے نمائندے خصوصی ہیں افغانستان کے لیے, سینئر بیوروکریٹ ہیں, وہ اس ٹائم پہ لگے ہوئے ہیں, اپنے تعلقات استعمال کر رہے ہیں. اور یہ جو اس ٹائم پہ دہشت گردی کے باعث پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب ہے, اگر یہ اس میں تھوڑا بھی کسی نے پہل کر دی, یا پاکستان کی نائب وزیر اعظم نے یا وزیر خارجہ نے یا وزیر داخلہ نے اور وہاں کے اس طرح کے کوئی سینئر وزیر خارجہ نے یا وزیر داخلہ نے رابطہ کیا, تو یہ پاکستان کی کشیدگی بڑی کم ہو سکتی ہے. اب کشیدگی بڑی حد تک بہت آگے چلی گئی ہے, اور دونوں اسلامی برادر ملک ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ دونوں آپس میں امن سے رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں, نہ کہ ایک دوسرے کے لیے کھڈے کھودیں. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے, ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.